अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 5 आयत सूरतुन निसा आयत नंबर 59। अलम क्या नहीं तरा आपने देखा इलल्लज़ीना तरफ इनके जो ऊतू दिए गए नसीबन एक हिस्सा मिनल किताबी किताब में से युमिनूना वो ईमान लाते हैं बिल जिब्ते साथ जिब्त के जादू के व तागूती और तागूत शैतान के व यकूलूना और वो कहते हैं लिल्लज़ीना इनके लिए जिन्होंने कफरू कुफर किया हा उलाही ये लोग अहदा ज्यादा हदायत याफ्ता हैं मिनल लजीना इनसे जो आमनु ईमान लाए सबीला रास्ते के एतबार से। अलम तरा ताज्जुब से देखना या तवज्जो दिलाना मकसूद हो तो कहा जाता है कि क्या आपने नहीं देखा। यहाँ पर हैरत और तहज्जुब के इजहार के लिए आया है कि देखो उन लोगों की तरफ जिनको किताब का एक हिस्सा मिला फिर उन्होंने क्या किया। मुराद है मदीना के यहूद, यानी जब उन वो अहले किताब थे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना तशरीफ लेकर आए तो इनको इल्म था, ये सब जानते थे, इनकी किताबों में लिखा हुआ था यारिफूना कमा यारिफूना अबनाकुम कि ये ऐसे जानते हैं जैसे कि ये अपने बच्चों को जानते हैं, अपने बेटों को जानते हैं। तो अब ऐसा है कि इनको मालूम था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, लेकिन वो जिद, हसद, तअस्सुब की वजह से रसूलुल्लाह सल्लम पर ईमान नहीं ला रहे थे। अब ऐसा था कि कई चीजें तो इनके अंदर मुश्तरक थी, यानी यहूद और मुसलमानों में, यानी तौहीद थी उनके अंदर, ईमान बिल आखिरत था उनके अंदर, उनकी किताब तौरात के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे। लेकिन वजह क्या थी? जिद था, हसद, तासुब के ये हमारी नस्ल से, हमारी बनी इसराइल से क्यों नहीं आए, बनी इस्माइल में क्यों आ गए। और फिर ये कहते थे कि हमारा दीन बेहतर है, अपने आप को चोजन पीपल समझते थे। सूरत बकरा में भी हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। जब ये मुशरिकों के पास बैठते तो कहते कि हाँ इनके बुतों में कुछ ना कुछ जरूर है, लेकिन मुसलमानों के पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिरे से खाली है। ये सारा कुछ वजह वही जो आपको दादी जिद और हटदर्मी थी और हसद भी थी। इधर अल्लाह ताला ने जिब्त और तागूत का लफ्ज इस्तेमाल किया है। जिब्त कहते हैं हर किस्म की खराफात के लिए, कहते हैं ये जामिया लफ्ज है जिसमें जादू, टोटके, टोने, जंतर मंतर, सितारों सियारों के इंसानी जिंदगी पर आसार, फालगिरी, गंडे, नक्श और तावीज इसके अंदर आ जाते हैं। अब देखा जाए तो ये साहिब किताब थे, इल्म वाले लोग थे, इनको तो जिब्त का इनकार करना चाहिए था, लेकिन ये जिब्त पर ईमान लाते थे और जिब्त बेफायदा, बेहकीकत और बेअसल चीज। अब ऐसा है कि इसमें तागूत का दूसरा लफ्ज आया है, तो तागूत जो है सरकशी से है कि हर वो बातिल कुव्वत और निजाम जिसकी इताअत करने पर लोग मजबूर करें या उसे मजबूर किया जाए। इसमें कौन आएंगे? ये गांव के चौधरी वडेरे भी हो सकते हैं, खानदान के वडेरे हो सकते हैं जो अपने रस्म रिवाज पे रखें, पीर, शेख, मशाइख, सोशलिज्म, जमहूरियत, फिरौन और नमरूद की तरह सरकश लीडर, ये सारे इसमें आ जाएंगे। तो तागूती कुव्वतें जो होती हैं ये कुव्वतें भी हो सकती हैं और ये अशखास यानी ये लोग भी हो सकते हैं। अब किताब रखते हुए एक तरफ तो जिब्त को मानते थे यानी वहमी, बेख्याली, और साथ दूसरा उनका कसूर क्या था? तागूत को भी मानते थे। इसके बरक्स अब दूसरे एक तरफ तो मुसलमान थे, रसूलुल्लाह सल्लम मदीना में तशरीफ लेकर आए हुए थे और ईमान वाले लोग थे उनके साथ, और एक तरफ ये जो थे अहले किताब थे और दूसरी तरफ मक्का वाले थे, मक्का के मुशरिकीन। अब ईमान वाले सहाबा इकराम जो थे वो तो सीधी रास्ते के एतबार से सीधे रास्ते पर चल रहे थे। अब ऐसा था कि ये उनको कहते थे कि ये मुसलमानों से बेहतर है,
تو مدینہ کے جو یہود تھے انہوں نے مشرکین کے مکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بہت اچھے کر کے رکھے ہوئے تھے، اور جب بھی یہ مسلمانوں پر حملہ کرتے تو جو یہود تھے مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے یہ مشرکین کا ساتھ دیتے۔ حالانکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر آئے تو آپ نے جہاں ایک بھائی چارہ موحد قائم کی تھی، وہیں پر ایک آپ نے معاہدہ بھی کیا تھا ان سب کے ساتھ، انصار، یہود اور مسلمانوں کے ساتھ، کہ اگر مدینے کے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ لیکن یہ ادھر سے تو انہوں نے ٹریٹی کی ہوئی تھی، معاہدہ کیا ہوا تھا، اور دوسری طرف یہ اس معاہدے کی خلاف ورزیاں کرتے تھے، اور یہ مشرکین کو جا جا کر مسلمانوں کے خلاف ابھارتے تھے کہ یہ آئیں ان کے ساتھ آ کر جنگ کریں، اور اس طرح مسلمانوں کا نام و نشان جو ہے ختم ہو جائے۔ اب ایسا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا، یہ پوچھتے مکہ کے مشرکین نا کہ زیادہ ہدایت پر کون ہے اس نبی کے مقابلے پر، ہم میں یا وہ ہیں؟ تو اب یہ کہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، تم لوگ زیادہ، تمہارا دین زیادہ اچھا ہے۔ وجہ تو بتا دی کہ جب نبی ان کی نسل سے نہ آیا تو انہوں نے نہ مانا، اندھی مخالفت کی، تعصب اور ضد کی وجہ سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کو یہ ہدایت یافتہ دینے لگے۔ تو ایک شخص لا علم ہو تو وہ تو امات کا شکار ہو سکتا ہے کہ یہ ان پڑھ ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ عام معاشرے میں بھی اگر کوئی اس طرح کی چیز ہو تو انسان کہتا ہے یہ معصوم ہے، اس کو نہیں پتا تھا، لیکن ایک پڑھا لکھا شخص جو کہ باشعور ہو اور وہ اس طرح کے فیصلے کرے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ یہ آسمانی کتابوں کے حامل ہونے کے باوجود یہ اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں، تو ان کے پاس ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر اب زوال آنے والا ہے۔ اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ علم کا سرمایہ اب تمہارے پاس ہے، قرآن تمہارے پاس ہے، کن تم امتن خیرہ کا جو ٹائٹل ملا ہے، امت المعتدل کا، اے مسلمانوں اب تمہیں ملا ہے، اب تم بھی ایجپت اور طاغوت میں نہ پڑ جانا، جادوگری میں نہ پڑ جانا، تعویذ گھڑوں میں نہ پڑ جانا، جنتر مرتن میں نہ پڑ جانا، اور اس میں اور بھی اور چیزیں آتی ہیں۔ اس میں دیکھیں قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور ہم یہ کیا کریں کہ ہم 5 سورتیں لے لیں، ہم وظیفے لے لیں اور شارٹ کٹ ڈھونڈیں۔ تو حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنکریاں پھینک کر فال نکالنا یعنی ٹاس کرنا ایک تیارہ ہے، بدشگونی کرنا پرندوں کو چھوڑ کر کرتے تھے، کالی بلی کا راستہ کاٹنا، 13 تاریخ کو منحوس سمجھنا، اور ایک اضافہ ہوتا پرندوں کے ناموں پر، پرندوں کی آوازوں سے اور ان کے گزرنے سے فال نکالا کرتے تھے۔ الو کی آواز کو، کوے کو بولنا یہ اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور پرندے اڑاتے، اگر وہ دائیں طرف چلا جاتا تو وہ کام کرتے، اگر وہ بائیں طرف ہوتا تو کہتے تھے اس کا مطلب ہے کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا ہے۔ تو پھر ہاتھوں کی لکیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا، پتھروں سے کرنا، جیسے آج کل ہمارے ہاں بھی اسپیشل جو پتھر ہیں انگوٹھی میں لگائے جاتے ہیں کہ یہ اس کی تاریخ پیدائش کے حساب سے، وہ برجوں کے حساب سے کرتے ہیں، ہوراسکوپ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، پھر تاریخوں سے فلاں تاریخ منحوس ہے، اور پھر جیسے ہفتے کے دن ہوتے ہیں منگل اور پتہ نہیں کون سے دن کو منحوس کرتے ہیں، اس دن لوگ کوئی نیا کام نہیں شروع کرتے، لوگ سفر نہیں کرتے، کہ وہ دیکھا جائے تو آج سمود جو قوم تھی ان کے عذاب جو تھے نا 7 دن اور 8 راتیں چلی تھی، یا 8 راتیں 7 دن چلے تھے، تو وہ جو شروع ہوئے تھے ان دنوں کو شروع ہوئے، تو اب کسی ہفتے کے کسی ایک دن تو عذاب نے شروع ہونا تھا اور کسی ایک دن تو ختم ہونا تھا، تو اس لحاظ سے انہوں نے ان تاریخوں کو منحوس قرار دے دیا تھا۔ تو یہ ساری علامات جو ہوتی ہیں انسان کے ایمان کے کمزور ہونے کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ جو جبت اور طاغوت پر ایمان لائے اور ایمان والوں کی نسبت کفار کو، مشرکین مکہ کو ہدایت یافتہ بنائے، تو آپ دیکھیں اب کیا ہوگا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہے گا میری رحمت سے یہ یعنی دور ہے۔ تو ایسا ہے کہ جب بھی مکہ کے مشرکین نے مدینہ پر چڑھائی کی، جنگ کی، تو ہمیشہ اس کے پیچھے انہی کا ہاتھ تھا۔ یہ ہمیشہ قولن اور عملاً مکہ والوں کا ساتھ دیتے تھے۔ ایسے کئی موقعوں پر مشرکوں نے یہود سے پوچھا کہ بتاؤ کون اچھا ہے، تو یہ کہتے تھے کہ آپ لوگوں کا دین، آپ لوگوں کا مذہب اچھا ہے، حالانکہ ان کی کتابوں میں اس نبی کی واضح نشانیاں موجود تھیں۔ اب ایسا ہے کہ
ان کو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اولئک یہی لوگ ہیں، یعنی یہ لوگ جو یہ سارے کام کر رہے ہیں. اب ایز اے مسلم اگر ہم بھی کر رہے ہیں اس طرح کے کام تو ہم بھی اپنے آپ کو ان کاموں سے دور کریں. اولئک یہی لوگ ہیں الذین وہ جو لعنہم لعنت کی ان پر اللہ نے، ومن اور جس پر یلعن لعنت کر دے اللہ فلن تو ہرگز نہیں تجدہ آپ پائیں گے لہو اس کے لیے نصیرہ کوئی مددگار. تو اس آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب کوئی قوم علمی خیانت کرتی ہے، اس کے پاس علم آ جاتا ہے، اس کے پاس سب کچھ معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ حق کا انکار کرتا ہے اور اپنے اس علم کے ساتھ بددیانتی کرتا ہے اور اپنے آپ کو اتنی نچلی سطح پر لے جاتا ہے، تو پھر اس یعنی سٹیٹس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان لوگوں پر لعنت ہوتی ہے. تو لعنت سے مراد اب کیا ہے؟ جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو تو ان کا کیا ہوتا ہے؟ کوئی مددگار نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی ان کے کبھی کام آ سکے گا. جس پر خدا کی لعنت ہو جائے اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں جڑ کٹ جاتی ہے. جڑ کٹی چیز کو بھی لعنت کہتے ہیں. آپ دیکھیں جس درخت کی جڑ کٹ جائے اسے کوئی لاکھ بار بھی پانی دیتا رہے اس کا ہرا ہونا اب ممکن نہیں ہے. ہمارے ہاں ویسے بھی کہا جاتا ہے نا کہ پودے کو کی جڑ کو نا جلا کر پانی دینے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا. پنجابی کا بھی ایک محاورہ ہوتا ہے. تو اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے. جب لعنت کا لفظ آ جائے تو آپ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے اس میں. تو ان کے سردار جو ہیں کعب بن اشرف اور روی بن اخطب قریش کے ہاں مکہ گئے اور کہا کہ آؤ مل کر مسلمانوں کا کچومر نکالتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ قریش تو ایک طرف میں اگر یہ سارے جہاں والے بھی آپس میں مل جائیں پھر بھی جو لعنت ان پر میں نے مسلط کر دی ہے وہ ان سے نہیں ہٹے گی. وہ اس لعنت سے نہ بچ سکیں گے اور نہ ہی ان پر جو ذلت مسلط ہوئی ہے نہ ہی کوئی ان کو اس ذلت سے بچا سکتا ہے. آیت نمبر 53. یا لہم ان کے لیے نصیبن ایک حصہ من الملک کے بادشاہت میں سے، فَإِذَا تو جب لا یؤتونا نہیں وہ دیں گے الناسا لوگوں کو نقیرہ کھجور کی گٹھلی کے سوراخ برابر. اب نصیب جو ہوتا ہے یہ ایک طے شدہ حصہ ہوتا ہے گاڑا ہوا، جیسے کوئی چیز گاڑ دی جاتی ہے. جیسے پوری کتاب جو ہے قرآن ہے تو اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ دکانوں گھروں پر دروازوں پر کچھ نہ کچھ لٹکا لیتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو نصیب جو ہوتا ہے گاڑا ہوا ایسا نصب کرنا، جیسے کسی چیز کو گاڑ دینا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس آیت میں کہ کیا ان کا اللہ تعالیٰ کی خدائی میں، اللہ تعالیٰ کے اقتدار میں، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں، ملک سے مراد یعنی اس ملک میں ان کا کوئی حصہ ہے. اور الناس سے مراد جہاں مسلمان ہیں. معلوم ہو رہا ہے کہ یہود بنی اسماعیل سے حسد کرتے ہیں. اگر اللہ کے اقتدار اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں انہیں کچھ حصہ مل جائے تو یہ اس فضل اور انعام کو جس کو چاہیں دیں، لیکن یہ مسلمانوں کو نہیں دیں گے. یعنی اختیار ان کا ہو جائے گا، جس کو مرضی دیں اور جس کو چاہیں اس سے محروم کر دیں. لہٰذا وہ اپنے اختیار کی بنا پر مسلمانوں کو خدا کے فضل سے محروم کر دیں گے اور پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیں گے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ فیصلہ کرنا چاہیے ہیں، یعنی یہ فیصلے کرنے کے بھی خود یعنی حاکم بن گئے اور اختیار ان کو مل گیا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے اور کون ہدایت یافتہ نہیں ہے، جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا. تو ان کے دلوں کا حال بھی اسی آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ اتنے یہ دل کے چھوٹے ہیں، اتنے تھوڑ دلیں ہیں. اگر ان کے ہاتھوں کچھ بھی ہو ان کے پاس تو یہ دوسروں کو پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیں گے اور خاص کر مسلمانوں کو.
تو سوالیہ انداز آیا ہے اس میں کہ کیا ان کے پاس کوئی بادشاہ تھے. ایک تو آپ سمجھے سوالیہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک طرح مذاق کے انداز میں حقارت کے انداز میں بھی کہ یہ کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کنگڈم میں اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں آ کے فیصلہ کرنے والے. جیسے کوئی گھر کا بڑا اور گھر کے بچے کو کہ کیا تمہارا اس میں کوئی حصہ ہے, کیا تم آگے ہو بڑے, یا اس گھر کو کیا تم چلا رہے ہو. تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ کر رہا ہے, تو کیا یہ اختیار کے مالک ہو گئے کہ کیا ایک دوسروں کو یہ حصہ دیں گے. ادھر تو صرف رسول اللہ کو سچا رسول اللہ تعالیٰ کا ماننا تھا اور یہ حق تھا کہ اس حق کو وہ قبول کرتے, اور یہ لوگ اس حق کا اعتراف نہیں کر رہے تھے. اب دیکھیں یہ تو بہت بڑی چیز ہے نا. سب سے بڑی چیز جو تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہچان لیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ماننا ان کے پاس ایمان لانا تھا, یہ تو اس کا بھی انکار کر رہے, تو وہ بھی حق نہیں ادا کر رہے تھے. تو اور یہ لوگ مشرکین مکہ کو جو کہ بت پرست تھے, ان کو توحید پرستوں کے اوپر فوقیت دے رہے تھے, ان کو ترجیح دے رہے تھے کہ یہ ان سے بہتر ہے. اور اس میں جو نکارہ آیا ہے اس کا مطلب خریدنا بھی ہوتا ہے, اور کھجور کی گٹھلی, اگر آپ کھجور کھائیں تو اس کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کو ایک چھوٹا سا سوراخ نظر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو تو وہ چیز بھی نہ ملے. تو پتہ چلا یہود لوگوں میں سے سب سے زیادہ بخیل لوگ ہیں, اور اگر انہیں بادشاہت میں کوئی حصہ دیا جائے تو لوگوں پر اتنا سا حصہ بھی یہ نہیں چھوڑیں گے. آیت نمبر 54, یا یحسدون, وہ حسد کرتے ہیں, الناسا, لوگوں سے, اللہ, اوپر, ماں, اس کے جو آتاہم, دیا انہیں, اللہ نے, من فضلی ہی, اپنے فضل سے, فقط, تو پس تحقیق, آتینا, دی ہم نے, آل ابراہیم کو, الکتاب, کتاب, والحکمت, اور حکمت, وآتیناہم, اور ہم نے دی انہیں, ملکن, بادشاہت, عظیمہ, بہت بڑی. اب ایسا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل یعنی وجہ کیا ہے, یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں, کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لا رہے, کیوں مکہ کے مشرکینوں کو مسلمانوں کے اوپر فوقیت دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو اصل راز ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس آیت میں پردہ ہٹا رہے ہیں کہ یہ سارا طوفان ان کا کیوں ہے, ان کا یہ غصہ, ان کا نہ ماننا, اعتراف نہ کرنا, اس حسد کا نتیجہ ہے جو یہ مسلمانوں سے رکھتے ہیں. ان کا غم, ان کا غصہ یہ, اور یہ سوچتے ہیں کہ نبوت تو ان کے خاندان کا حصہ تھی, یہ ان کے خاندان سے نکل کر بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی. انہیں معلوم نہیں ہے کہ نبوت اور شریعت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے فضل سے نواز دے. انہیں یہ فضل, یہ انعام یعنی نبوت اور شریعت کا اس لیے نہیں ملا, ان سے کیوں اٹھا لی گئی تھی. سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کتنے صدیوں سے ان کے اندر نبوت چلی آ رہی تھی, نبوت اور بادشاہت بھی اللہ تعالیٰ نے ادھر اکٹھی کر دی تھی, تو پھر ان سے یہ ٹائٹل کیوں ہٹ گیا تھا. تو وہ سورۃ بقرہ میں ہم سارے ان کی جو خصلتیں تھے ہم سارا پڑھ آئے ہیں کہ جب لوگ نائل ہو جاتے ہیں, جب لوگ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے, تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ وہ شرف ان سے اٹھا لیتا ہے. یہی مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ زمین کی خلافت اللہ تعالیٰ دے گا کہ جب اس جو آج کے ہم آخری آیت کریں گے 59, اس میں وہ پوائنٹس آ جائیں گے. تو اپنی نااہلی کے باوجود وہ انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی جو ہے وہ انہی کے اندر مبعوث ہو. حالانکہ ان کے اندر دیکھیں کتنی برائیاں آ چکی تھی, لیکن اس کے باوجود یہ خواہشمند تھے کہ آخری نبی جو ہے بنی اسرائیلی میں آئے. جب یہ نبی آ گیا بنی اسماعیل میں, تو انہوں نے حسد شروع کر دی. عرب جو تھے ان پڑھ امی لوگ تھے, تقریباً 2 لاکھ کی آبادی میں گنتی کے 10-15 لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. جب ان کے اندر عظیم الشان نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا, تو حسد کی وجہ سے جو جتنی بھی جان پہچان تھی انہوں نے وہ نکال دی. اب بنی اسرائیل میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر تمام رسول, انبیاء, داؤد علیہ السلام, یوسف علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام, یہ بادشاہت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی تھی. تمام اقوام عالم پر آل ابراہیم ہی کا
قائدانہ اقتدار رہا، یعنی نبوت کے طور پر بھی اور اقتدار کے طور پر بھی لیڈرشپ جو تھی وہ آل ابراہیم کی نسل ہی میں رہی۔ فرق صرف اتنا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں چلے گئے، تو اسماعیل علیہ السلام بھی تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے نا، تو یعقوب کے بیٹے یعنی یہودا کی نسل سے نہیں آئے تھے۔ ملک عظیم سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی امامت اور رہنمائی اور لیڈرشپ اور کتاب اللہ کے پانے اور اس کی علم و حکمت کے مطابق عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے، یعنی یہ کنگڈم ان چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، ملک عظیم۔ پھر آل ابراہیم سے مراد بنی اسماعیل ہیں۔ بنی اسرائیل کو ڈانٹ کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ تورات سے ظاہر ہے انہوں نے اپنے آپ کو ابراہیم کے ساتھ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے تعلق جوڑنے کی بجائے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے اپنی نسبت کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے برعکس اہل عرب جو تھے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے، اپنی نسبت وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے تھے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب آپ نے مکہ ہی میں قیام کیا، بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور تمام مناسک حج جو تھے وہ مکہ ہی میں پورے ہوئے، تو یہ شرف پھر اس لحاظ سے بنی اسماعیل کو حاصل ہوا۔ تورات میں موجود ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی بیٹے کی تو اللہ نے کہا کہ تجھے برکت پر برکت میں دوں گا۔ بہت لمبی سی کوٹنگ ہے، میں نے ساری نہیں لکھی ہے، تو تورات سے اس کوٹنگ سے 3 باتیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل سے کہی ہیں، 3 وعدے کیے ہیں۔ وہ 3 وعدے کون سے؟ یہ تورات کے مطابق میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ عظیم امت بنانے کا یہ تورات سے وعدہ ہے۔ عظیم نمبر 2 عظیم فتوحات حاصل ہوں گی، یہ بھی تورات سے ہے۔ اور نمبر 3 اس نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکتیں پائیں گی۔ یہ تینوں وعدے جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پورے ہوئے ہیں۔ عظیم امت ظہور میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے تمام عالم انسانی کو دین اور شریعت کی برکت نصیب ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو علم، حکمت اور کتاب جیسی نعمتیں دے تو نتیجے میں اس قوم کو شکر گزار ہونا چاہیے اور وہ نعمتیں قبول کر کے اس کو اپنے عمل میں لانی چاہیے۔ دیکھیں اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، یہ نعمتیں آج ہمیں ملی ہوئی ہیں، یہ 3 وعدے جو تورات میں تھے یہ اس امت کے ساتھ کیے گئے ہیں، اسی امت کے ہم بھی افراد ہیں، میں اور آپ، تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیا ہم اس کو عمل میں لاتے ہیں۔ پھر اس میں آیا تھا نا کہ شروع میں یحسدون، وہ حسد کرتے ہیں، تو حسد کیا ہوتا ہے؟ تمنا کرنا کہ جس بندے کے پاس وہ نعمت ہے اس کی نعمت پہ زوال آ جائے اور اس سے چھن کر وہ نعمت مجھے مل جائے۔ تو انسان اپنے علاوہ کسی دوسرے کے پاس جو نعمت ہے اس کے چھن جانے کی تمنا کرے، یا کسی کے پاس کوئی مال ہے تو اس پر کوڑے نفرت کرے اور تمنا ہو کہ مجھے ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نہ کرو، پیٹھ نہ موڑو، اچھا تعلق جو ہے وہ قائم رکھو، بغض اور حسد نہ رکھو، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ ابو داؤد کی روایت میں حسد سے بچو کیونکہ وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد جو ہے، یہ جیلسی جو ہے، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، جو توبہ کے بغیر مر جائے گا اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اگر دل میں خیال آ جائے تو توبہ کر لو، منہ سے نہ نکالیں اور آگے نہ پھیلائیں، اس سے کیا منافقت پھیلتی ہو، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ ایک اور حدیث ہے اگر حسد ہو جائے تو حد سے نہ بڑھو، یعنی اس میں پھر لمٹس کراس نہ کرو۔ اس میں لمٹس کراس کیا کرنا ہوتا ہے کہ انسان کسی سے ہو جاتا ہے نا حسد میں جائے، اب حسد کسی کے مال سے بھی ہو سکتی ہے، کسی کی خوبصورتی سے بھی ہو سکتی ہے، کسی کی صلاحیتوں سے بھی ہو سکتی ہے، کسی کے علم سے ہو سکتی ہے، یعنی ہر چیز آ سکتی ہے، اس کی دنیاوی ڈگری، اس کی دینی ڈگری، یعنی جو بھی اس میں آپ لے آئیں، تو اس میں حد سے بڑھنا کیا ہوگا کہ انسان الزام تراشی کرے اور الزام تراشی جو ہے اس میں آگے حد سے بڑھ جائے۔ اور حسد کی خصلت جو ہے یہ یہود کے مشابہ ہے۔ حسد میں انسان کسی نہ کسی کو نقصان دیتا رہتا ہے، اپنے آپ کو کہتے ہیں اگر وہ نقصان دیتا ہے کسی نہ کسی کو تو اس میں وہ اپنے آپ کو زیادہ نقصان دیتا ہے۔ تو پھر اس کا علاج کیا ہے حسد کا؟ کہتے ہیں جس سے حسد ہو، جس بندے سے حسد ہو
اس کی اچھی چیز کو دیکھ کر اس کو دعا دیں. بارک اللہ فی کی اگر زیادہ ہے بارک اللہ فیکم کہ اللہ تم کو برکت دے. ایک عورت ہے تو بارک اللہ فی کی کہ اللہ تمہیں برکت دے. مبارکباد دینے سے حسد کی نفی ہو جاتی ہے. پھر نمبر 2 اس کا علاج اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا چاہیے. یہ نعمت اور یہ فضل جو ہے جس بندے کو بھی دیا یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھا تھا. اور پھر جو نبوت کی دیکھیں نعمت اور فضل, اس میں نبوت مراد ہے نا, اس وقت یہ ایمان اور یہ قرآن یہ نبی, ایک تو نبی کو نبوت ملی, قرآن ملا, پھر جو اس وقت کے مسلمان تھے صحابہ کرام تھے ان کو یہ نعمت اور فضل ملی کہ وہ نبی انہی میں سے ملا, اٹھایا گیا اور قرآن ان کے اوپر نازل ہو رہا تھا. اور اس سے پہلے بھی یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی اور یعقوب علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اور فضل دیا. اور وہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا تھا کہ نبوت اور بادشاہت بھی اکٹھی ہو گئی تھی, جیسا کو بتایا داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ملکن عظیم دی تھی. تو ویسی حکومت اور بادشاہت اس کے بعد کسی کو نہ ملی. تو اور سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہ تھی وہ تو جنات, پرندے, چونٹیاں ان کی بولیاں بھی سمجھتے تھے. تو اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کا شکر ادا کریں. سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ مزید عطا کریں گے. آیت نمبر 55 فَمِنْهُمْ تو ان میں سے کوئی ہے, من جو آمنا ایمان لایا بھی اس پر, وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کوئی ہے من جو صدّا رک گیا انہو اس سے, وکفا اور کافی ہے بجہنم جہنم سعیرا بھڑکتی ہوئی. اب ایسا ہے کہ اس آیت میں آیت نمبر 55 میں اس آیت کے 2 مطلب ہیں. نمبر 1 اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے یہ ان پر ایمان نہیں لائے تھے, یعنی یہ اہل کتاب جو یہود اپنے آپ کو کہتے ہیں, یہ تو جو ان کے اپنی نبی تھے نا ان پر بھی سب پر ایمان نہیں لائے تھے, کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انہوں نے بعض نبیوں کو قتل کیا اور بعض کا انکار کیا. اس لحاظ سے اس آیت کے مخاطب صرف یہی وہی لوگ ہیں. اب دوسرا مطلب اس کا یہ کہ اگر بنو اسحاق علیہ السلام کی بجائے آل ابراہیم ہی کو سمجھا جائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بنو اسماعیل تھے, یعنی وہ مکہ والے تھے جو مسلمان ہوئے تھے, اور انکار کرنے والے جو تھے وہ آل اسحاق تھے, یہود اور نصارہ. بہرحال جو بھی رسولوں کی دعوت کا انکار کرتا ہے تو وہ خود بھی رکتا ہے اور پھر وہ لوگوں کو بھی روکتا ہے. تو خود رکنا, دوسروں کو روکنا, پھر نہ ماننے والوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ جلانے والی آگ ہوگی. اور یہ حسد کی وجہ سے سارا کر رہے تھے. اللہ تو چاہتا تھا کہ سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. اللہ جو ہے جبرن اور زبردستی کسی کو گن پوائنٹ پہ نہیں کہتا کہ یہ میرا رسول ہے اس پر ایمان لاؤ. آج بھی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز پہ اب دیکھیں کوئی اٹھتا ہے پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا, اللہ تعالیٰ گن پوائنٹ پہ نہیں اٹھاتا کہ چلو اٹھو آپ فجر کی نماز پڑھو. تو ہر انسان کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے, تو ان کے پاس بھی ان کی اپنی چوائس تھی جو کچھ یہ کر رہے تھے. آیت نمبر 56 ان بے شک الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا بھی آیاتنا ساتھ ہماری آیات کے صوفہ ان قریب. آپ تو دیکھیے گا اس میں یہ صوفہ کو ہائی لائٹ کر لیں اور جنت والی جو نیچے آیت میں نے آپ کو یہ رکھا ہے ماؤس سندخلہم کہ ہم ضرور داخل کریں گے. اس آیت پہ پہنچ کے میں آپ کو صوفہ اور ان دونوں کا فرق بھی بتاؤں گی. صوفہ ان قریب نسلیہم ہم جلائیں گے انہیں نارا آگ میں, کلما جب بھی ندجت پک جائیں گی جلودہم کھالیں ان کی, بدلناہم بدل دیں گے ہم انہیں جلودن کھالیں غیرہا علاوہ ان کے, یعنی ان کی جگہ.
لَيَذُوقُوا تاکہ وہ چکھیں العذاب عذاب کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے عزیزاً بہت زبردست، حکیمہ بہت حکمت والا۔ اب ایسا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ پچھلی آیت میں کہا تھا نا کہ وہ جلنے والا عذاب ہوگا، تو وہ جلنے والا عذاب یعنی وہ آگ کیسی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں ان کی کھالیں جلیں گی اور اللہ تعالیٰ ان کو دوسری کھال دے دے گا۔ تو اب ایسا ہے کہ کھالوں کی تبدیلی کیوں ہوگی؟ یہ پچھلی صدی میں دریافت ہوا ہے کہ جب انسان کی پوری جلد جو ہے نا جل جاتی ہے تو پھر درد کا احساس جو ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو انسان کے جو تکلیف ہوتی ہے انسان کو اس کی جلد کے اوپر ہوتی ہے، جلد ختم ہو جائے تو پھر تکلیف نہیں رہتی، اس لیے ڈرماٹولوجسٹ کے یہاں جب کوئی جلا ہوا بندہ جائے تو جب تک اس کو تکلیف ہو رہی ہو تو وہ ہوپ فل رہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب انسان کی تکلیف ختم ہو جائے کسی کی، اس کو کچھ ڈگریز بولتے ہیں، اتنی ڈگری کا جلا ہوا بندہ، تو پھر وہ مایوس ہو جاتی ہے۔ ہمارا جسم درد کو جلد کی حد تک محسوس کرتا ہے، جب جلد ختم درد ختم۔ اس لیے آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ اکثر جلے ہوئے بندے کو یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے چہرے کی سکن رگڑ گئی یا ہاتھ کی رگڑ گئی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پھر ٹانگ سے لیتے ہیں، کسی اور باڈی پارٹ سے سکن وہاں سے کاٹ کے جو نظر نہیں آتی تو اس جگہ وہ سکن لگاتے ہیں۔ دنیا میں تو دوسری سکن نہیں آتی ہے، انسان کی باڈی سے ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ سکن لگا دیتے ہیں۔ تو لیکن قیامت کے دن جہنم کے اندر ایسا ہوگا کہ ان کو بار بار سکن ملتی رہے گی۔ اب جدید سائنس اور قرآن کے ساتھ اگر جو ٹیلی کیا جاتا ہے اور جہاں سائنس کی ترقی ہوئی اس میں یہ آیت اس میں آتی ہے، سائنس اینڈ قرآن کے ساتھ۔ اور جو سائنس میں ترقی ہوگی تو قرآن کے جو اعجاز ہیں، قرآن کے معجزے مزید کھل کر ہمارے سامنے آئیں گے۔ یہ جلد جو ہے نا سکن اس لیے تبدیل ہو کر نہیں ملے گی کہ درد کی شدت میں اضافہ ہو۔ اگر جل جاتی نا تو ظاہر عذاب کا جو درد ہے وہ محسوس نہ ہوتا، بات ختم ہو جاتی، درد ختم ہو جاتا۔ لیکن کیونکہ جہنم کا عذاب دائمی ہے، ہم فیہا خالدون ہے وہاں، تو ان کو یہ جلد بار بار عطا کی جائے گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرنا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے۔ دوسری کھالوں کا ملنا اس لیے ہوگا تاکہ عذاب تازہ ہو جائے۔ اب اللہ عزیز ہے، غالب ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ اب اس کے نا زبردست حکمت والا ہے، اس کے چار معنی بنتے ہیں: عزیز عزت والا، اور نمبر دو زبردست قدرت والا، اور نمبر تین قہر والا، اور نمبر چار غلبے والا۔ اب عزت کہتے ہیں ایسی قوت جس کو چاہے روک دے، اور اللہ تعالیٰ عزت کا یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ پھر حکمت جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے، کونی حکمت اور شرعی حکمت۔ یعنی کونی کائنات میں جو چیزیں بھی ہوتی ہیں، جس رنگ میں جس سائز میں، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز میں بنایا اور جس طرح ہم کو نظر آتی ہے۔ اور شرعی حکمت یہ ہے کہ جو حکم جیسا جتنا دیا گیا بالکل مناسب ہے، اس کے اوپر ہم کوئی اعتراض نہ کریں۔ دین کے احکامات حکمت پر مبنی ہے۔ اسی طرح جزا اور سزا کا جو معاملہ ہے، کس کو کہاں کتنی سزا دینی ہے، یہ بھی حکمت پر مبنی ہے۔ کوئی اختیار یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں یہ اختیار کسی کے پاس بھی نہیں۔ اللہ نے جو پچھلی آیت میں کر لیتے ہیں ہوروسکوپ، چاند، ستارے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بنائے ہیں، لیکن یہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی اس طرح کا اختیار نہیں دیا ہے۔ اور جہنم کا عذاب جو ہے وہ دائمی ہے، تو یہ سکن بار بار بدلے گی کہ وہ جہنم کا جو عذاب ہے ان کے اوپر کم نہ ہو جائے، یعنی ان کی تکلیف، ان کی جلن جو ہے نا وہ بڑھتی رہے۔ تو یہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے دنیا کی آگ سے کتنی زیادہ تیز ہے، اور آگ اتنی ہوگی کہتے ہیں کہ کان کی لوؤں کے درمیان کا فاصلہ جو ہے 70 بالشت ہو جائے گا۔
یعنی جو وہاں جا کر نا یہ جو جہنمی ہیں اتنے اتنے ان کے جسم پھول جائیں گے، اتنے اتنے بڑے ہوں گے کہ کہتے ہیں ان کی ایک ایک جو داڑھ ہے، دانت کی داڑھ، وہ اور پہاڑ جتنی بڑی ہو جائے گی۔ تو سب سے کم عذاب جہنم میں جو ہوگا، بخاری کی حدیث میں، اس کے پاؤں کے تلووں میں 2 چنگاڑیاں ہوں گی جس کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا، جس نے آیات کا انکار کیا، اب بات حسد کی وجہ سے ہو جائے یا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے میں ہو جائے یا جبت اور طاغوت پر ایمان لانے میں ہو جائے، تو یہ سارے لوگ جو ہیں اس آگ کا ایندھن بنیں گے۔ آیت نمبر 57، والذین، اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وہ عملو اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، سندخلہم ضرور ہم داخل کریں گے انہیں، جنات باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، لہم ان کے لیے، فیہا ان میں، ازواجم بیویاں ہیں، مطہرتم انتہائی پاکیزہ، وندخلہم اور ہم داخل کریں گے انہیں، ذلًا سائے میں، ذلیلا گھنے۔ اب اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ قرآن کا بہترین اسلوب ہے، جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں جہنم کا، جہاں پہ آتا ہے جہنم والوں کے اعمال تو وہاں ایمان والوں کے بھی ایمان کا ذکر آ جاتا ہے۔ تو ایمان کے ساتھ جنہوں نے نیک عمل کیے، نیت کے ساتھ، ان کا طریقہ بھی درست تھا، نیت بھی صحیح تھی، طریقہ بھی درست تھا، احسن عمل جس کو کہتے ہیں۔ تو جنت وہ مقام ہے جو متقیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ دنیا میں اب کوئی مقام نہیں ہے۔ اب دیکھیں 4 قسم کی جنت میں نہریں ہوں گی، پانی کی، دودھ کی، شہد کی اور شراب کی۔ یہ سورۃ محمد کی آیت میں بتایا گیا ہے۔ وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی، جسمانی اور اخلاقی نجاستوں سے پاک ہوں گی۔ ندخلہم کا آیا ہے، جمع کا صیغہ آیا ہے، تعظیم کے لیے آیا ہے ان کے لیے کہ ہم داخل کریں گے انہیں۔ تو ذلًا آیا ہے سایہ، ذلیلاً گھنا سایہ، اور جنت میں ایک طوبہ نام کا درخت ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک گھڑ سوار جو ہے اس کے نیچے چلتا رہے گا، 100 سال تک چلتا رہے گا، لیکن اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ متفقن علیہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ جنت کے جو پھل ہیں وہ دائمی ہوں گے، ان کا سایہ دائمی ہوگا۔ ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے نا، خزاں میں پتے جھڑ جاتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، درخت کا سایہ تو نہیں رہتا، ٹنڈ منڈ ہو جاتے ہیں، تو وہ ہمیشہ ہرے بھرے رہیں گے اور ہمیشہ سایہ رہے گا۔ سورۃ مرسلات میں آتا ہے متقی لوگ سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ سورۃ یاسین میں آتا ہے وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں، مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ سورۃ یاسین کی 56 آیت نمبر تھی۔ اور جہنمیوں پر دھوئیں کا سایہ ہوگا، 3 شاخوں والا، نہ سایہ دار ہوگا، نہ انہیں آگ سے بچانے والا ہوگا۔ آئی تھنک یہ مرسلات میں آیا ہے، 3 دھوئیں والا جو سایہ ہے۔ تو ایسا ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ صوفہ اور سندخلہم، ان دونوں کا موازنہ کریں گے۔ تو دونوں آیات میں دیکھیں، اب ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے صوفہ کا لفظ یوز کیا ہے، جنت والوں کے لیے اللہ نے سندخلہم کا یوز کیا ہے، یعنی سین۔ تو جو صوفہ ہوتا ہے یہ ماضی، جو صوفہ جو ہوتا ہے بعید کے لیے ہوتا ہے، جو فیوچر کا، دور کا فیوچر جو ہوتا ہے، اور سین جو ہوتا ہے یہ انقریب کے لیے جو آتا ہے، فیوچر جو مستقبل ہے اس کے لیے آتا ہے، زمانے کے لیے۔ اب ایسا کیوں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا کیا ہے؟ تو اب زمانہ اس سے مراد ہے جنت میں جانے والے، آخرت میں تو جنت میں جائیں گے، تو یہ انقریب کا جو لفظ آیا ہے نا، تو وہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت بنا دے گا۔ ایک امام ابن قیم کا قول ہے کہ انسان دنیا کی، آخرت کی جو جنت میں داخل ہوگا، لیکن وہ اس دنیا کی جنت سے چل کر جائے گا، یعنی یہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت بنا دے گا۔ تو یہ جنت کیسے بنے گی؟ میں پچھلی کئی کلاس میں آپ کو امام ابن تیمیہ کا بتاتی ہوں کہ جب ان کو قید خانے میں ڈالا گیا، ان کو کوڑے لگتے تھے، ان کو کوئی پریشانی، غم نہیں ہوتا تھا، مطمئن ہوتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جنت جو ہے میرے دل میں ہے۔
تو یہ مجھے مار کر کیا کریں گے. اسی طرح امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اتنی سزا اتنی کوڑے دی گئی، اس کے باوجود کہتے تھے جو میرے دل میں خوشی ہے اگر لوگوں کو پتہ چلے تو وہ لشکر لا کر میرے دل سے وہ خوشی چھین لے. تو خوشی تو تب بھی نہیں وہ چھین سکتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے دل کا آرام، چین، سکون اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت سے آتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ دین سے دور ہوتے ہیں تو ڈپریشن کی گولیاں لے رہے ہوتے ہیں، اور رات کو نیند نہیں آتی، رات کو سونے کی گولیاں وہ کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کو جو سکون ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے آئے گا. تو ایسا ہے کہ دنیا میں جو لوگ گناہ کرتے ہیں نا، تو گناہ کی بھی ایک گلٹ ہوتی ہے ان کے اندر. دنیا میں بھی ہم ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، ہمارے حکموں پر، ہمارے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، ہم دنیا کی زندگی بھی ان کی پاکیزہ کرتے ہیں. تو ایسا ہے کہ اب ایک چیز انسان اپنے اندر کی جو محبت ہے نا، تو وہ اللہ کی محبت ہم اپنے دلوں کو خالص کر لیں، اللہ کے لیے اللہ کی محبت اس میں ڈال دیں اور اللہ کی خالص ہو کر اطاعت کریں. یعنی ہماری نیت جو ہے نا کسی کو دکھانے کی نہ ہو، جو بھی ہم کام کریں وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں. ایسا عمل، بیسٹ ایکشن کیا ہوتا ہے کہ نیت خالص ہو اور عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو. اب ایسا ہے نا، کئی بار لوگ، اب یہ مہینہ جو رجب کا چل رہا ہے ہمارے گروپ میں، مجھے پاکستان سے اس میں کئی سوال آ رہے ہیں کہ اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ اگر ہم ایک روزہ رکھ لیں گے اور اگر ہم نفل پڑھ لیں گے تو ایک بہانہ ہے نا ہم نفل پڑھ لیں گے اور ایک بہانہ ہے نا ہم روزہ رکھ لیں گے، تو ایک ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں نا، تو اس سے کیوں منع کیا جاتا ہے؟ تو احسن عمل وہ ہوتا ہے جس میں نیت خالص ہو اور جو کام کر رہے ہیں وہ قرآن اور سنت سے ثابت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہیں. اگر ہم جو ہے اپنی مرضی کرنے لگیں گے نا تو پھر تو دین میں بہت ساری ایڈیشنز ہو جائیں گی، اور پھر وہ دین نہیں رہے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے. آپ نے کہا تھا کہ میرے بعد ان دو چیزوں کو نا دانتوں سے پکڑنا، تو ہاتھوں سے نہیں کہا تھا. ہاتھوں میں چیز جو ہوتی ہے وہ کھسک جاتی ہے، نکل جاتی ہے، تو دانتوں سے جو چیز پکڑی جاتی ہے وہ مضبوطی سے پکڑی جاتی ہے. تو آپ نے کہا تھا وہ قرآن اور سنت ہے. تو جب ہمارے پاس ایک وہ رستہ ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جو سنتوں پر عمل کرے گا ان کی رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے شفاعت کریں گے. شفاعت باطلہ بھی ہے، شفاعت مسنون بھی ہے، تو شفاعت حق بھی ہے. تو اب ایسا ہے کہ پھر تو ایسا کہ ہم اگر اپنی مرضی کریں گے تو ہم رسول اللہ علیہ وسلم کو اس دین اسلام سے نکال دیں گے. کہ ہم جو ہے اور جو چیزیں جو لوگوں نے اس میں ایڈ کی ہوئی ہیں ہم وہ بھی کریں، اور ساتھ یہ بھی کریں. دو کام تو نہیں چلیں گے. جیسے آپ کو امتحان میں پرچہ ملتا ہے اور آپ کو پوچھا گیا یہ، لیکن آپ اس کے ساتھ اور بھی چیزیں لگا دیں تو وہ تو کیا ہوگا، پورا وہ اس کو کر کے تو وہ اس کو کاٹا ڈال دیں گے. ہم نے یہ تو آپ سے نہیں پوچھا تھا، ہم نے تو یہ مانگا تھا. اور عموماً جو سوال ہوتے ہیں آپ جا کرتے ہیں تو عموماً ٹو دا پوائنٹ جو باتیں ہوتی ہیں وہ لی جاتی ہے. لمبے چوڑی تفصیلات اگر پوچھی ہوں کسی حدیث پہ کمنٹری وہ لیتے ہیں، ورنہ وہ ٹو دا پوائنٹ بات اس میں جو ہوتی ہے وہ لی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور احسن عمل کی جو بیسٹ ایکشن ہے اس کی کام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 58، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم، حکم دیتا ہے تمہیں، ان کے تو ادو، تم ادا کرو، الامانات، امانتوں کو، الی اہلیہ، طرف ان کے اہل کے جن کے اندر اس کی قابلیت ہے. وَإِذَا، اور جب، حکمتم، فیصلہ کرو تم، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان یہ کہ، تحکمو، تم فیصلہ کرو، بالعدل، عدل کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، نعم، بہت اچھی بات ہے، یعظکم، وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، بھی اس کی، انا، بے شک اللہ، اللہ، کانا ہے، سمیعم، بہت سننے والا، بصیرہ، بہت دیکھنے والا. بہت ہی پیارا انداز ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے. اگر ہوتا کہ اللہ کہ میں حکم دیتا ہوں تو کلام میں فرق آ جاتا ہے. تو ادھر تھوڑا کلام نے جو ہے، اگر میں حکم دیتا تو کلام میں شدت آ جاتی ہے،
تو اللہ حکم دے رہا ہے تمہیں، تو اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، تھوڑا ایک نرمی پیار والا انداز آ جاتا ہے کہ تم امانتوں کو ادا کرو۔ تو اب امانت کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں امانت اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہوتی ہے، یہ ایسی چیز ہے۔ اگر دنیاوی طور پر آپ لے لیں تو دنیاوی طور پر جو امانت آپ کے ذمہ کسی نے لگائی، جی میری چیز رکھنا، میں فلاں ٹائم پہ لے لوں گی، تو وہ بھی ادا کرنی، اس میں خیانت نہیں کرنی ہے۔ تو ایسا ہے کہ بنی اسرائیل نے امانتیں، یعنی امانتوں سے مراد ذمہ داریاں بھی ہیں، مذہبی پیشوائی اور قومی سرداری کے مرتبے ایسے لوگوں کو انہوں نے دینے شروع کر دیے تھے جو نائل تھے، جو کم ظرف تھے، جو بد اخلاق تھے، جو بددیانت تھے اور جو بدکار تھے۔ پھر نتیجہ کیا ہوا کہ برے لوگوں کی قیادت سے ساری قوم خراب ہو گئی، پورا سسٹم خراب ہو جاتا ہے، جیسا کہ آج دیکھتے ہیں ہمارے ملکوں میں۔ اب ہمارے ملکوں میں اگر ایسا ہے کہ جو اتنے سالوں سے سسٹم خراب ہو چکا ہے، اب ایک بندہ آتا ہے تو ایک اچھے لیڈر کے آنے سے وہ قوم جو اتنے سالوں سے برا کام کر رہی ہے وہ ایک دم صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم ایسا نہ کرنا جو انہوں نے کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہو رہا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے اندر انصاف بھی نہیں تھا، یہ انصاف بھی نہیں کرتے تھے۔ بڑی بے انصافی تو ان کی یہ تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، حالانکہ یعرفون کما یعرفون ابناءکم، کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جانتے تھے جیسا کہ اپنے بیٹوں کو جانتے تھے۔ پھر یہ مدینہ میں کیوں آ کے بیٹھے ہوئے تھے؟ ان کو پتا تھا، ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ اس نبی کا جو ہجرت کا جو شعر ہوگا یثرب ہوگا، اور پھر جو روایات میں آتا ہے کہ ایک طبہ زرقانی کی روایت میں آتا ہے یمن کے بادشاہوں کا ٹائٹل تھا طبہ، تو یہ مصر سے واپس آ رہے تھے، جب مدینہ آئے تو ان کے ساتھ 70 کے قریب علماء تھے یہود کے۔ تو انہوں نے جب کھجوریں یہ وہ دیکھی تو انہوں نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، ہماری کتابوں میں جس نبی کا زمانہ لکھا ہوا ہے وہ اب قریب آ چکا ہے، وہ مبعوث ہونے والا ہے، اور اس کا جو ہے ہجرت کر کے وہ اسی شہر میں آئے گا، تو ہم ادھر ہی رکتے ہیں۔ تو اس وقت پھر اس طبہ نے جو ہے نا ان سب کو گھر بنا کے دی، اور ایک جو ڈبل سٹوری گھر بنایا تھا جو ابو ایوب انصاری کے پاس تھا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں ٹھہرے تھے۔ تو آپ یہ سوچ لیں کہ کتنی تیاری کی ان کے 70 علماء بھی مدینہ میں ٹھہر گئے تھے کہ یہ وہ رسول ہے، اور پہچان بھی لیا تھا۔ اور جب 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا تو حضرت صفیہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو انہوں نے اپنے چچا اور والد کی ہوئی بن اختب کی، اور آئی تھنک یاسر بن اختب نام آتا ہے ان کا چچا کا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے آئے، جب ہم مدینہ آئے تھے، ابو ایوب انصاری کے گھر میں تھے، تو ملاقات کر کے آئے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، تو کہتے ہیں ہاں یہ وہی نبی ہے۔ تو پھر چھوٹا بھائی بڑے سے پوچھتا ہے کہ کیا کرنا ہے، تو بڑا کہتا ہے جب تک جان میں جان ہے اس کی مخالفت کریں گے۔ تو انہوں نے پہچان لیا تھا، تو انہوں نے پھر زید حسد تعصب کی وجہ سے یہ سارا کیا، تو یہ ان کی بے انصافی تھی۔ یعنی تم تو جانتے بوجھتے تھے تو تم نے کیا کیا؟ تو اب ایسا ہے کہ پھر مسلمانوں کو بھی حق جو ملنا تھا وہ نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ ایمان لے آتے تو اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ زندگیاں عطا کرتا۔ پھر دوسری طرف وہ لوگ تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، بچیوں کا قتل کرتے تھے، سوتیلی ماؤں سے نکاح کرتے تھے، کعبہ کے گرد ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ اب یہ لوگ اہل کتاب کو جو ہے زیادہ اچھے لگنے لگے مسلمانوں کے اوپر، ان کو یہ یعنی ترجیح دینے لگے، تو یہ بھی ایک علم والے بندے کے لیے بڑے شرم کا مقام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو کہہ رہا ہے کہ ہم بے انصافی نہ کریں۔ اب اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی نے امانت رکھی ہوئی تو اس امانت کو آپ لٹا دیں۔ اس میں پھر ایسا ہے کہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں امانت ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک تو یہ صلاحیتیں، علم، قابلیت، صحت، مال، وقت، زندگی، اور جو دین ملا۔ پھر دین کے 2 حصے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان سب کی حفاظت کرنی ہے، نماز کی، وضو کی، روزے کی۔ پھر انسان کی جو اپنی پوری زندگی ہے یہ امانت ہے، تو اس زندگی اپنی جان کی بھی ہم نے حفاظت کرنی، اس لیے تو خودکشی حرام ہے نا، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو جان دی ہے اس کے ساتھ جو ہے ہم اپنی مرضی نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک ہوں گے،
رحمان عز و جل کے دائیں نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، جو اپنے فیصلے کے وقت اپنے اہل میں اور اپنی رعایا میں انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث تھی۔ اب ایک دوسری حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے سائے میں رکھے گا، اور یہ ایسا دن ہوگا جب کسی اور جگہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس میں جو سب سے پہلے آتا ہے سر فہرست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام جو ہے جو کہ عادل ہو، یعنی جسٹ رولر۔ پھر اور اور بھی آتے ہیں، دوسرا وہ نوجوان جس نے جوانی میں خوش دلی سے اللہ کی عبادت کی ہو۔ عموماً جوانی میں لوگ عبادت نہیں کرتے ہیں نا، تو جو خوش دلی سے کرے گا وہ اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تیسرا وہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ چوتھا وہ شخص جنہوں نے اللہ کی خاطر دوستی کی اور اسی کی خاطر اکٹھے ہوئے اور اسی کی خاطر موت نے ان کو جدا کیا۔ پانچواں وہ شخص جسے کسی مالدار اور خوبصورت جمال والی عورت نے بدکاری کے لیے بلایا تو اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں یوں چھپا کر صدقہ دیا کہ دائیں ہاتھ میں دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہوئی۔ ساتواں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں جو ہیں اس سے آنسو بہ نکلے۔ یہ بخاری کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ تو ایسا ہے کہ اب چھوٹی چھوٹی بھی دیکھیے ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اب اس میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ عموماً ہمارے ملکوں میں کچھ جگہوں پہ ایڈمیشن جو ہوتے ہیں میرٹ کی بنا پر ہوتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہاں اپروچ سفارش کوئی بڑا لگا تو نااہل لوگ جو ہوتے ہیں اس میں چلے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی پائلٹ چلا گیا تو بعد میں جہاز جو کریش ہو رہے ہیں، اور میڈیکل اس میں چلے گئے، میڈیکل کالج میں چلے گئے جو اہل نہیں تھے اس کے، لیکن وہاں گئے اور وہاں جا کے شاید جو اپنے ایگزام ہے وہ بھی اس طرح کراتے رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ نیم ملا خطرہ جان اور نیم حکیم خطرہ جان، اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح کوئی بھی جاب ہے، اس جاب پہ وہ بندہ اس کے اندر قابلیت نہیں ہے، وہ اہل نہیں ہے، اور اس کو وہ جاب دے دینا، چاہے دین کے لحاظ سے ہو چاہے دنیا کے لحاظ سے ہو، تو بندے کے اندر دیکھنا چاہیے کہ صلاحیت کیا ہے۔ تو اب ایسا ہوتا ہے کہ جس کو خود نہ آتا ہو تو وہ دوسروں کو کیا پڑھائے گا؟ وہ غلط بتا کر نقصان ہی کرے گا نا۔ تو پھر مسلمان حاکم کا ہے کہ مسلمان اور اس کے درمیان جو ہے عدل کرے۔ انصاف کی بات ہوئی نا، تو ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں تو وہ بیویوں میں عدل کریں، گفتگو میں عدل کریں، قریبی رشتہ دار ہیں ان میں عدل کریں، کسی ایک کی سائیڈ نہ لیں۔ گھروں کی بھی سیاست ہوتی ہے، میکے کی تعریف ہوتی ہے، سسرال والے چاہے اچھے ہوں ان کو کریڈٹ نہیں دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں کتنی اچھی باتوں کی نصیحت کرتا ہے، یعنی یہ دل میں اترنے والی بات نہیں ہے۔ تو فائدے کی باتیں کیا ہیں کہ بڑی ذمہ داری بھی ہے اس کے اب ایک بڑی ذمہ داری ایک ہوتا ہے نا، تو کوئی جنرل مینیجر ہے تو اس کے نیچے کتنے ورکرز ہوتے ہیں، تو ان سب کے ساتھ برابر کا سلوک کرنا۔ دیکھو ہم تو انصاف کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مسجد ہی میں نا ایک بریانی کی بڑی اس پہ ٹرے پہ کھڑا کر دیا جائے نا، تو آپ کی دوست آئیں گی تو پوچھیں گی کون سی بوٹی آپ کو چاہیے۔ تو ہم نے نا انصاف کرنا ہے وہاں پہ۔ پھر استاد جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انصاف کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو سورۃ صاد کے آیت نمبر 26 میں اللہ کہتے ہیں کہ اے آل داؤد، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اب ایسا ہے کہ حاکم جو ہے امانتیں کیا کرے، جو ان کے اہل ہیں ان لوگوں کو دو اور انصاف سے قائم لو۔ ایک حدیث ہے، حاکم جب تک ظلم نہ کرے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ پھر امانت 2 طرح کی، ایک اللہ نے ہمیں دی، زندگی، صحت، مال سب کچھ دیا ہے، اور دوسری وہ امانتیں جو لوگوں کے سپرد ہوتی ہیں۔ تو اب جیسی انہوں نے دی ہے ویسی ہی ان کو لوٹانی ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے۔ آج کی آخری آیت، یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، آتی اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیع الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، واولی الامر، اور حکم دینے والے عوامر جو ہوتے ہیں، منکم تم میں سے، اولو الامر کی۔ فَإِن، پھر اگر تنازع ہو جائے تم میں کسی بات میں، کوئی جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فین کسی شے میں، فردوہ تو پھیر دو اسے اللہ طرف اللہ کے، ورسولی
اور اس کے رسول کی، ان کن تم اگر ہو تم تؤمنون تم ایمان رکھتے باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخری دن پر، آخرت کے دن پر، ذالکا یہ خیرن بہتر ہے، و احسن اور زیادہ اچھا ہے، تأویلا انجام کے اعتبار سے۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اسلامی حکومت کی 4 مستقل جو بنیادیں ہیں ان کا ذکر کر رہی ہیں۔ تو اسلامی نظام میں جو اصل اطاعت ہوگی نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوگی، وہ ایک کائنات کا خالق اور مالک ہے، لہٰذا ہر طرح کی قانونی اور سیاسی جو اختیارات کا مالک ہے وہ صرف اللہ ہوگا۔ آج کی زبان میں آپ یوں کہیے کہ قانونی اور سیاسی اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ قانون سازی، حرام اور حلال، اور امامر اور نوائی، جو حکم دیتا ہے جن حکم سے منع کیا جاتا ہے ان کا اختیار اللہ کو ہوگا۔ اس وقت دنیا میں جس قدر جتنے بھی نظام سیاست راج ہیں ان سب میں مقدر اعلیٰ کوئی انسان ہوتا ہے یا کوئی ادارہ ہوتا ہے، جبکہ اسلامی نظام خلافت میں جو اقتدار ہوتا ہے، جو اختیار ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا اللہ کو ہوتا ہے۔ یعنی جو بھی حاکم بنتا ہے، خلیفہ بنتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو لاگو کرتا ہے، شریعت کے احکامات کو۔ پھر جمہوریت کی خلافت جو ہے نا، جمہوریت خلافت کی ضد ہے۔ آج کل بہت سے ملکوں میں، چاہے مسلم ملک ہوں خیر مسلم ہوں، جمہوری سسٹم جو ہے وہ رائج ہو گیا ہے، جس کو ڈیموکریسی بولتے ہیں۔ تو جمہوری سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ سیاسی جو اقتدار اعلیٰ تو عوام ہوتے ہیں، کیونکہ عوام جو ہے یہ ووٹ دیتے ہیں، ووٹ دے کے یہ اپنا جو ہے لیڈر چنتے ہیں، تو طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اسی لیے جب الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں، پھر جو ہی ان کو مل جاتا ہے وہ پی ایم پارلیمنٹ کے ممبر بن جاتے ہیں، پھر جی میرا محلہ، میرا گاؤں گیا، میرا ایریا گیا، جنہوں نے ووٹ دی وہ بھی گئے، پھر ان کی کیا ہوتی ہے، پارلیمنٹ کو قانون سازی کے وسیع اختیار حاصل ہوتے ہیں۔ تو پھر عدالتوں کا کام محض یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کریں۔ تو اس لحاظ سے یہ نظام جو ہے مردود ہے اور یہ خلافت کی ضد ہے۔ اب نمبر 2 اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے احکام کی اسی میں منشا ہے کہ اس کا حکم پورا کیا جائے۔ تو رسول کی اطاعت کے بغیر کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، لہذا رسول کی اطاعت بھی حقیقتاً اللہ ہی کی اطاعت ہوگی جو اس آیت میں کہا گیا ہے۔ اس لحاظ سے اللہ کی اور رسول کی اطاعت ایک ہی اطاعت قرار پائی ہے، کیونکہ رسول جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق کہہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ رسول کی اطاعت کی ایک مستقل حیثیت بھی ہے، وہ یوں کہ جہاں کتاب اللہ خاموش ہوگی وہاں رسول ہمیں حکم دے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے احکامات ہیں جہاں پہ جو حدیث سے ہمیں حکم مل رہا ہے، جہاں پہ کہا گیا کہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں نہیں اکٹھا کر سکتے، تو وہاں حدیث کہتی ہے کہ بھتیجی اور بھانجی، بیوی کی بھتیجی اور بھانجی کو نکاح میں نہیں لا سکتے۔ تو یہ اب ایسا ہے کہ حرام حلال کا ہو جو بھی ہو، اس میں پھر یہ آ جائے گا کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوگی۔ پھر تیسری بات اس میں آ جاتی ہے کہ اطاعت ان حکام کی، ان حکم جو ہوتے ہیں نا، اولو العوامر، جو حکم دینے والے ہوتے ہیں حاکم، ان کی جو مسلمان ہو۔ اس سے مراد ہر قسم کے حکام ہیں جو کسی ذمہ دارانہ منصب پر فائز ہوں۔ یہ انتظامیہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، عدلیہ سے بھی رکھتے ہیں، عوام الناس سے بھی۔ اور اللہ کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہوتی ہے اگر اولو الامر کی اطاعت صرف اس صورت میں ہوگی کہ جب وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے خلاف نہ ہو۔ اگر یہ جو ہمارے حکام ہوتے ہیں نا، یہ اللہ اور رسول قرآن کے مطابق فیصلے کریں تو پھر عوام ان کے خلاف نہیں جائے گی، تو یعنی ان کی پھر اطاعت کرے گی، اگر خلاف گئے تو پھر کرے گی۔ اور چوتھی چیز اس میں یہ کہ اگر کسی حاکم اور رعایا کے درمیان کسی معاملے میں کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے، ایسا تنازع پیدا ہو جائے، تو پھر اس جھگڑے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف ہم موڑیں گے۔ پھر آخر میں یہ بتا دیا گیا کہ اگر تم نے ان 4 اصولوں میں سے کسی بھی اصول میں کوتاہی کی تو مطلب یہ ہوگا کہ تمہارا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں۔ کتنی سخت بات ہے، اور آج کل زیادہ تر اسلامی ملک دیکھ لیں، وہاں کوئی یہ نظام رائج نہیں ہے۔ اور اگر تمہارا اللہ اور آخرت پر
ایمان کا دعویٰ سچا ہے تو تمہیں بہرحال ان 4 اصولوں پر عمل پیرا ہونا ہوگا، اور جب تک تم ان 4 امور کا خیال تم نے رکھا اس وقت تک تمہارے اخلاق کردار درست ہیں اور تمہاری حکومت بھی جو ہے مستحکم رہے گی۔ پھر امیر یا حاکم کی اطاعت اس قدر ضروری ہے اور کن حالات میں ضروری ہے یہ الگ سے آ جاتا ہے۔ اس میں ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، مسلم کی حدیث تھی۔ اس میں حدیث تو اور بھی بہت ساری ہیں کہ ایسے حکام گناہ کا حکم دے تو آپ ان کا وہ بات نہ مانیں۔ پھر میں آپ کو تھوڑا سا اور بتا دیتی ہوں کہ ہاں یہ آیا نا عوام کے دوران، اس کے دوران جی ٹائم ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے جی۔ ایسا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی کو یعنی توسیع کا ارادہ کیا، اس کی جو ایکسٹینشن تھی وہ کر رہے تھے، زمین کو اور بڑا کر رہے تھے۔ تو اس میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان جو تھا وہ رکاوٹ بن رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب سے کہا، بلکہ انہیں مجبور کیا کہ وہ جائز قیمت لے کر مکان دے دیں، لیکن ابی بن کعب نے مکان کو فروخت کرنے سے انکار کر دیا، تو یہ تنازع بڑھ گیا۔ تو اب ایسا تھا کہ ایک طرف تو مدعی میں دیکھیں امیر المومنین تھے اور جو مدعا علیہ تھے وہ ابی بن کعب تھے۔ پھر انہوں نے ساتھ زید بن ثابت کو اپنا یعنی عدالت ثالث بنا لیا تھا۔ تو ان کا جب فیصلہ ہونے لگا تو آپ دیکھیں کہ کتاب اور سنت کے مطابق جو فیصلہ زید بن ثابت نے کیا تو انہوں نے اس طرح کیا تھا کہ مقدمے کا فیصلہ عمر کے خلاف دے دیا، اور ابی بن کعب نے مقدمہ جیت لیا۔ اب دیکھیں اس وقت خلیفہ کون ہے؟ عمر، 22 لاکھ مربع میل پر یعنی علاقے فتح کرنے والے، تو ان کے خلاف زید بن ثابت نے یعنی فیصلہ دے دیا اور مقدمہ جیت گئے ابی بن کعب۔ آج کل کے دور میں ہوتا تو کیا ہوتا ہے، آج کل تو مروا دیا جاتا ہے۔ تو اسے دیکھیں کہ لوگوں کو کتنی فریڈم حاصل ہوئی تھی، اپنی جو رائے کا اظہار جو تھا کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے پھر بعد میں مقدمہ جیت کر ابی بن کعب نے کیا کیا، وہ مکان بغیر قیمت ہی کی مسجد کی ایکسٹینشن کے لیے دے دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تنازع دراصل مکان کی فروخت کا نہیں تھا، بلکہ وہ ضد بازاری اور امیر کی اس رعیت پر کا تھا جو امیر اپنا ایک گروپ جما رہا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب کو مکان فروخت کرنے پر مجبور کیا تھا، اور ابی بن کعب نے اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے، اور وہ جانتے تھے کہ کسی چیز کا مالک اسے بیچنے نہ بیچنے کے مکمل اختیار مالک کو ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس حق کو نا لینے کے لیے ڈٹ گئے تھے۔ اور جو اس میں فیصلہ دینے والے زید بن ثابت آئے تھے، آپ دیکھو انہوں نے بھی کتنا حق کے ساتھ فیصلہ کیا تھا۔ اسی طرح سیاسی بھی آ جاتے ہیں، تو اس میں جیسے اگر ایک ملک ہے کوئی بھی ہے تو اس میں رومی، فارسی، عربی، گورے، کالے، مہاجر، انصار سب مل کر رہیں گے۔ لیکن یہ جو دیا نا، یہ انہوں نے دے دیا، یورپ کی کہتے ہیں پیدا کردہ لعنت ہے، وطن پرستی، علاقہ پرستی، زبان پرستی، رنگ پرستی، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر اولو العمر عوامر جو ہے نا، اولو العمر میں جیسے آج کل 4 اسکول آف تھاٹ ہے نا، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد، اور اس میں یہ دیکھیں کہ ہر فرقہ کہتا ہے کہ میں جائز ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ تو یہ 4 فرقوں میں یہ کہ جو بھی زیادہ قریب قرآن اور سنت کے اس کو لیں گے، اور اگر ان کے فتووں کے آگے، ان کے علم کے آگے ہمیں صحیح حدیث مل جاتی ہے تو ہم اس کو لیں گے۔ چاروں امام کہہ کر گئے تھے کہ ہم نے اپنا علم حاصل کیا، دیکھے گھوڑوں پہ اونٹوں پہ جا کے انہوں نے علم اکٹھا کیا، تو کوئی حدیث ملی کوئی نہیں ملی، تو کسی کی کچھ رائے ہے، کسی کی کچھ، کہیں پہ آپ کو لگا گا میجورٹی یہ کہہ رہی ہے۔ تو انہوں چاروں نے کہا تھا کہ جب ہمارے قول کے آگے آپ کو صحیح حدیث ملے تو ہماری بات کو دیوار پہ دے مارنا، اور وہ پھر آپ صحیح حدیث اس کی وہ آپ لے لینا۔ تو آئی تھنک آپ کو یہ سارا سمجھ آ رہا ہوگا۔ ایک اور چیز بتا دوں، ہمارے یہاں جو بہت ہوتا ہے، ہم ادھر امریکہ میں رہتے ہوئے، کہ ہم خود ہی یہاں پہ جیسے بناتے ہیں، ہماری ISGH ہے تو چاند جیسے روزہ رکھنا چاند کا فیصلہ ہوتا ہے تو کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو
اگر آپ کو اگر آپ کے پاس کوئی اور مسجد ہے ہی نہیں، کوئی چارہ ہے ہی نہیں، عید کی نماز تو بڑے مجمع میں پڑھی جاتی ہے نا، بڑے اجتماع میں، تو اس وقت پھر آپ جائے، ان کا غلط بھی فیصلہ ہوگا، آپ مانیں گے، لیکن اگر انہوں نے چاند کا غلط فیصلہ دے دیا، کہیں پہ اور گواہی کچھ آ رہی ہے، انہوں نے کچھ کر دیا، یا ان کا پہلے سے پری پلان تھا، یا کسی اور کا، وہاں پہ کوئی اور بھی آرگنائزیشن ہے جو ٹھیک طور پر چاند کو فالو کر رہی ہے، انہوں نے بھی انتظام کر کے رکھا ہے کہ ہم فلاں جگہ عید کی نمازیں پڑھا رہے ہیں، تو پھر آپ کے پاس چوائس ہے کہ پھر آپ ان کی بات نہ مانیں، اور جو حق پہ جو قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں، آپ ان کی بات مانیں اور ان کے ساتھ نماز رکھیں، ان کے ساتھ آپ روزے رکھیں۔ لیکن کسی جگہ ہے ہی نہیں ہے تو پھر پکڑ اول العمر کی ہوگی، ہمیں یونٹی کا، ان کی اطاعت کا ہم کو ثواب ملے گا۔ تو آپ سب کا یہاں آنا اللہ تعالیٰ قبول کرے، آپ سب کے گھروں پہ اللہ تعالیٰ رحمت برکتیں نازل فرمائے، جو بیمار ہاسپٹل میں اللہ تعالیٰ انہیں خیر خیریت سے گھر صحت یاب کر کے لائے، نرمین پہ، فاطمہ پہ، اور بھی جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے کاموں میں، رزق میں، صحت میں، مال میں، بچوں میں برکت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب